किसी को दावत देने का तरीका क्या है, किसी को दावत देने के लिए उसके साथ जुड़ना कितना जरूरी है। हम्म, आप अपनी बात की दावत जोर जबरदस्ती से नहीं दे सकते। सही। आपको अपनी बात की दावत दलील से देनी, हम्म, अमल से देनी है। उससे पहले जो छुपकर तबलीग हो रही थी उसमें जो मसाइल थे डेफिनेटली, और उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने अजीज व क़ारिब यानी कि दोस्त और अजीज, तो उसी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा सबसे पहले मुसलमान हुए। और वो एक ऐसे मुसलमान हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो बिला झिझक बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि भाई ये मैसेज है और तुम्हें एक्सेप्ट करना है, तो उन्होंने कहा आपने कह दिया मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल इतना सिंपल, यानी कि दैट्स इट, यस और नो, कोई हुज्जत नहीं। एक तो ये कि जब इस्लाम ये लोग कबूल करने लगे तो फिर इनके फैमिली मेंबर्स के बीच डिस्प्यूट होने लगा। जो लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, अब उनके जो घर वाले हैं, उनके जो वालिदैन हैं, उनके जो दीगर भाई बहन हैं, वो बुत परस्ती में लगे हुए हैं और इन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो ये अलग हो गए इनसे। तो अब घर में जो है फूट पड़ने लगी कि एक ही फैमिली के लोग हैं लेकिन डिवीजन इनमें आने लगा। जो बुनियाद है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए अलूम में, वैसे वैसे हम बुनियाद को छोड़ते गए। और बुनियाद क्या है? बुनियाद है उनकी इखलाकियात, उनका खुल्क, उनके बात करने का तरीका। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही खुली तबलीग का आगाज करा, उनके साथ मुश्किलात और परेशानियां शुरू हो गई। उनका खाना पीना बंद किया गया, उनको शब अबी तालिब में डाला गया, उनके पास जो है उनके खानदान वालों के लिए जो है वो जमीन तंग की गई। और नमाज जो फर्ज हुई है, या 5 वक्त की नमाजें जो फर्ज हुई है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के 10वें साल जो है मेराज का वाकया हुआ, जिसमें नमाजें जो है फर्ज हुई। तो उससे पहले इनका क्या मामूल था, कैसी ये इबादतें करते थे, या किस तरीके से नमाज पढ़ा करते थे, इस्लाम के कट्टर जो है वो खिलाफ है। और उसने यहाँ तक बताया जाता है उसके बारे में कि उसने लोगों को हायर किया और बोला कि जो है जो मोहम्मद का कत्ल कर कर आएगा, मोहम्मद का सर मेरे पास ले आएगा, तो मेरे गले में ये जो हार है, मैं उसको जो है ये हार गिफ्ट करूंगा। बताया जाता है उसके गले में एक जो है बिल्कुल एक्सपेंसिव जो है हार था, जिसको वो हमेशा जो है पहना रखा करती थी। हकीकत में लोग क्या कहते हैं कि यार आपके व्यूज नहीं आ रहे, इसलिए क्योंकि आप झगड़ा नहीं कर रहे, आप बुरा भला नहीं कह रहे, आप करंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे हैं। इखलाकी नबी क्या कह रहे हैं हमको? इखलाकी नबी तो हमें यही कह रहे हैं सब कुछ, आपने दूसरों से झगड़ा नहीं करना है, चीख चिल्ला के बात नहीं करनी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे, और हम आपका वेलकम करते हैं हमारे इस कुरान पॉडकास्ट चैनल पर, जहां हम करते हैं कुरान की बातें और कुरान से बातें। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारी सीरीज है, इट इज कम्प्लीटली अबाउट द सीरा ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले, पैदाइश के बाद, और नबी बनने से पहले और नबी बनने के बाद इन सारे वाकयात को जो है तफसील से जो है स्टडी कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए हम बुक यूज कर रहे हैं अर्रहीकुल मख्तूम। हमने अब तक जो है 3 to 4 सेशंस इसके कंप्लीट कर लिए, जिसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन, जवानी और नबी बनने के वाकयात को कवर किया। अभी प्रीवियस जो हमारा सेशन था, उसमें हमने पहली वही के ताल्लुक से जो है बातें सीखी और जानी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे प्रीवियस वीडियोस जरूर जो है देखिएगा। मैं वेलकम करता हूं हमारे कुरान पॉडकास्ट के डायरेक्टर इन चीफ हारून सिद्दीकी साहब को, और मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी ऑडियंस को जो है एड्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर इमाद भाई। ये इट्स अ ग्रेट एफर्ट एक्चुअली, अल्हम्दुलिल्लाह दैट कि हम स्टडी कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो बेसिकली, और उनका अखलाक जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हर मुसलमान पे, मैं ये समझता हूँ कि पढ़ना, सुनना, समझना लाजिम है, फ़र्ज़ है। क्योंकि हमारा ईमान, हमारी जो काबिलियत है, हमारी जो इंसानियत है हमारे अंदर की, वो उस वक्त तक कंप्लीट या मुकम्मल नहीं होती जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ना ले आएँ, उनके नबी होने के ऊपर ईमान ना ले आएँ। और जब हम उनके नबी होने पर ईमान लाते हैं तो उनके पैगाम पर भी ईमान लाते हैं। और जब हम उनके पैगाम यानी मैसेज यानी कुरान पर ईमान लाते हैं तो हम उसके साथ इखलाकियात पर भी ईमान लाते हैं। इखलाकियात का मतलब क्या है? इखलाकियात का मतलब ये है कि उनका खल्क, उनके तरीक़ेकार, उनकी जिस तरीक़े से वो दूसरों से बात करते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, उन सब पर अपना ईमान लाना और उन सब को अडॉप्ट करना हमारे लिए उतना ही फ़र्ज़ और उतना ही ज़रूरी है। उसको फिर हमने टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर जब ढालना शुरू किया तो हमने उसको सुन्नत का नाम दिया, सुन्नत मौक़दा का नाम दिया,
اور پھر اسی طرح سے اور تدویج ہوتی گئی. ہم نے ان میں سے پھر ان کی باتوں میں سے احادیث نکالیں، جن احادیث کے اوپر ہم نے غور و فکر کیا، اور ان سے پھر ہم نے فتوے اور دینی مسائل نکالے. لیکن جو بنیاد ہے ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے علوم میں، ویسے ویسے ہم بنیاد کو چھوڑتے گئے. اور بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے ان کی اخلاقیات، ان کا خلق، ان کے بات کرنے کا طریقہ. ہم نے ان کی باتوں پہ، یعنی کہ انہوں نے ایک حدیث کہی، بولی، سنائی، یا تو اس پر ہم نے کتابیں لکھ دی ہیں 200 صفحے کی. اور اگر امام بخاری جو ہے ایک کتاب لکھ کر گئے ہیں تو اس کے اوپر 247 شرح ہیں. یعنی کہ ایک کتاب جو امام بخاری نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جمع کی تھی، اس کے اوپر 247 لوگوں نے اپنی شرح لکھی، یعنی کہ اس کی ایکسپلینیشن لکھی ہے. ان 247 شرح کے اوپر ہر کتاب 100-200 سے لے کے 500-800-1000 صفحے تک کی ہوگی. اس کے اوپر لوگوں نے کامنٹریز لکھی ہیں. لیکن جو بنیاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان کی وہ اخلاقیات تھیں جس سے یہ سب کچھ شروع ہوا. وہ کدھر گئی؟ آج ہم اس پہ بات نہیں کرتے. آج ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے احادیث پہ بحث کرتے، سنت پہ بحث کرتے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ چاہنے والا ہے. بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا کون نہیں ہے؟ سبھی ہیں الحمدللہ. اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے اخلاق سے دکھائیں. جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا میرے نزدیک، جس کا طریقہ کار سب سے اچھا ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہی ان کا سب سے زیادہ چاہنے والا ہوگا. لوگوں کو بغیر برا بھلا کیے ہے، بغیر لوگوں کے اوپر چیخے چلائے، بغیر لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کیے بغیر، آپ تنقید ان دا سینس کریں کہ آپ اختلاف رائے رکھیں. آپ اپنی رائے اگر آپ کی مختلف ہے تو آپ اس میں اختلاف کریں، لیکن کسی کی تذلیل نہ کریں، کسی کو 101% غلط نہ کہیں، کہ کسی کو کافر قرار نہ دیں. ان دیٹ سینس یہ آپس کے اختلاف کا طریقہ ہے، کیونکہ مومن تو آپس میں سب بہت ہی، وہ کیا ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم. شعر ہے اقبال کا. ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. یعنی کہ اگر جنگ ہو تو مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ فولاد کی طرح سخت ہے. اور اب آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے مومن مسلمان جو ہے وہ اتنا اس طرح سے سافٹ ہونا چاہیے جیسے ریشم. ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم. تو یہ اخلاقیات ہم نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سیکھی ہیں؟ جب ان کی سیرت کو سٹڈی کیا، جب ان کی زندگی کو، ان کی لائف کو سٹڈی کیا آپ نے، جب ان کے طریقہ کار کو سٹڈی کیا آپ نے. تو ہمارے لیے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، جتنا ہم ان کی زندگی کے بارے میں جان رہے ہیں اتنا ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سب جانیں کہ وہ کس طرح سے بات کرتے تھے. کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے بات کرتے تھے کہ آپ کھڑے ہو کے ان کے الفاظ گن سکتے تھے، کہ آپ 1 2 3 4 انہوں نے کتنے لفظ بولے ہیں ایک جملے میں، وہ گن سکتے تھے. آج ہم میں سے کوئی ایسے بات کرتا ہے؟ آج تو ہم جو ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، سر جو ہمارے ایڈیٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، آپ اس میں جو ہے وہ 2000 الفاظ بول دیجئے. اچھا بھائی ٹھیک ہے. میں آج مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ ہماری ویڈیو جو ہے اس سیرت پر ہے، اور سیرت پہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، اور ہم فالو کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا آج کا یوٹیوب جو ہے اس کا الگوریتھم کیا ہے. ہمارے نبی کا الگوریتھم کیا تھا؟ ہمارے نبی نے جو الگوریتھم دیا ہم کو، وہ کدھر گیا بھائی؟ وہ جی آپ اس کو فالو کریں گے تو ویوز نہیں آئیں گے. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. حقیقت میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار آپ کے ویوز نہیں آ رہے، اس لیے کیونکہ آپ جھگڑا نہیں کر رہے، آپ برا بھلا نہیں کہہ رہے، آپ کرنٹ ٹاپکس کے اوپر ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں، آپ دوسروں کو انگیج نہیں کر رہے ہیں، آپ کے تھم نیلز جو ہیں وہ بڑے اٹریکٹیو نہیں ہیں، آپ کے تھم نیلز جو ہیں وہ، اس لیے آپ، اچھا بھائی ٹھیک ہے. لیکن اخلاق نبی کیا کہہ رہا ہے ہم کو؟ اخلاق نبی تو ہمیں یہی کہہ رہا ہے سب کچھ. آپ نے دوسروں سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، چیخ چلا کے بات نہیں کرنی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی آپ دوسروں کے خداؤں کو برا مت کہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ انجانے میں آپ کے خدا کو برا کہیں. جی جماعت بے بھائی شک، بے ایسا ہی ہے شک، نا؟ کہ بالکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ان کے بتوں کو بھی برا مت کہو بھائی. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بیوقوف لوگ، ان کو تو شعور نہیں ہے نا کہ یہ آپ کے ہوں خدا کو کچھ بری بات کہنی شروع کر دیں. تو ہم اخلاق نبی کو چھوڑ کے ہمارا فوکس یوٹیوب کے الگورتھم پہ ہے. ہمارا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا الگورتھم ہے وہ جس کو جو ہے نا ہم نے کر دیا سائڈ پہ، اور بات اسی کی ہو رہی ہے. آپ کوئی ٹاپک اٹھا کے دیکھیے، نعتیں چل رہی ہیں اور جو ہے نا باتیں ہو رہی ہیں سب کچھ، ہوں لیکن باتیں ہم ان کی کر رہے ہیں اور طریقہ کار ہم نے جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا ہے دوسرا. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ ومن خطا، نے اللہ میرے سے کوئی خطا گناہ ہوا ہو، کوئی کیا جو ہوا ہے یا اللہ مجھ کو معاف فرما. اور ہم کوشش کرتے ہیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے ساتھ جڑنے کی. ہمارے سے ہوں کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا، ہمیں معاف فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اللہ. اور ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کے بھی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما، ان کے علم میں اضافہ فرمائے اللہ. اے اللہ ہماری جو کمی بیشی رہ جاتی ہے پڑھنے میں، سوچنے میں، سمجھنے میں، اے اللہ تو دور کرنے والا ہے. ہمارے پاس علم نہیں ہے، علم دینے والی تیری ذات ہے. عالم تو ہے، حکیم تو ہے، دینے والا تو ہے. ہم تو صرف فالو کرنے والے ہیں. اور جب ہم اپنی غلطیاں میں آ جاتے ہیں، غلطیاں کر دیتے ہیں اللہ، تو معاف کرنے والی بھی تیری ذات ہے. غفور بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے. اللہ بے شک. ہمیں معاف فرما. تو اماد بھائی، یہ آج آپ نے انٹروڈکشن جی دینے کو کہا تھا، تو جی میری یہ جو ہے نا بہت ہی درینہ خواہش رہی ہے کہ میں اس بات پہ جو ہے نا بات کروں. خاص طور پہ جب ہم تقریر کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، ہوں تبلیغ اسلام کرتے ہیں، دعوت اسلام کرتے ہیں، تو ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے ہوتا ہے. ہوں ہم اپنی آواز اونچی کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جس سے سامنے والے کو جوش و جنون آ جائے. کبھی کبھی میں نے اس بات پہ اعتراض کیا ہے، میری رائے ہے، اگین مخالفت نہیں ہے، رائے ہے کہ ہمارے جی جو جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ہم مسجد میں ہوں جاتے ہیں تو اتنی زور زور سے فل والیوم تو فل ہوتا ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، والیوم جی ہمارا اتنا فل ہوتا ہے کہ بعض اوقات دروازے بھی دیواریں لرز رہی ہوتی ہیں. جی وہ اس والیوم کی وجہ سے دیواریں لرز رہی ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ یہاں نارتھ امریکہ میں تو لکڑی کی ہوں دیواریں ہوتی ہیں. یہاں تو یہ ہوں مٹی اور اس کا کانسیپٹ نہیں ہے پتھروں کا، سب لکڑی کی جی دیواریں ہوتی ہیں، تو فل والیوم پہ دیواریں لرز رہی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا. ہوں وہ اپنے صحیح. اپنے الفاظ سے، وہ اپنی آواز سے، وہ اپنے پیغام سے آپ کے لوگوں کو، دلوں کو نرم کرتے تھے، نہ کہ در و دیوار کو لرزا دیتے تھے. ہوں وہ حلقہ یارا تو ریشم کی طرح نرم. بے جب شک. آپ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں بیٹھے ہیں، تو ہوں آپ کے ارد گرد مسلمان ہی ہیں، کافر نہیں ہیں. آپ کافروں کو نہیں سنا رہے ہیں، اور ان جی لوگوں کو سنا رہے ہیں آپ جو اچھے مسلمان ہیں اور مسجد تک آئے ہیں. ہوں بے شک. وہ آپ ان کو کس بات پہ، ان پہ کس بات پہ غصہ کرو بھائی؟ جی وہ تو آ میں گئے تو سمجھ، مسجد. ہمارے پاس ہوتا ہے یہ والیوم کا، مگر آپ کے پاس بھی ہے. نہیں، بہت مسئلہ ہے، بہت مسئلہ ہے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، بہت مسئلہ ہے. مطلب ہوں ایک تو والیوم تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے پاس وہ اس کی جو ایکو ہے نا وہ بھی فل ہوتی ہے. مطلب آپ جی کاؤنٹ بالکل. کر سکتے ہیں کہ وہ لفظ جو ختم ہوتا ہے وہ 3 دفعہ رپیٹ ہوتا ہے. رحمان ہے تو نون 3 دفعہ رپیٹ ہوگا، رحمان نا. تو آپ ہوں نے اس میں نون 3 دفعہ ایڈ کر دیا اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو. جی آپ صحیح. آپ سمجھ رہے ہیں. اور دوسرا، اگر آپ کسی سے عرض کریں گے بھائی یہ آپ نے بات ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں جو مسجد نہیں آتے، اسلام پہ فالو، وہ تو ہے ہی نہیں، وہاں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہیں وہ. ہوں وہ وہاں نہیں ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو آئے ہیں، ان پہ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ ہوں آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں انشاءاللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم.
इमाद भाई, आज हम जो बात करेंगे ना, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वो वक्त है जिस वक्त उन्होंने दावत शुरू की। और ये मैंने जी। पूरी तमहीद इसलिए बांधी है ताकि मैं हम्म, दावत की अहमियत पे बात कर सकूं कि दावत जी। की अहमियत क्या है, किसी को हम्म, दावत देने का तरीका क्या है, किसी को दावत जी। देने के लिए उसके साथ जुड़ना कितना ज़रूरी है। हम्म, आप अपनी बात की दावत ज़ोर और ज़बरदस्ती से नहीं दे सकते। सही। आपको अपनी बात की दावत दलील से देनी है, हम्म, अमल से देनी है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का आगाज़ करा तो वो किस तरह से करा, इसके 3 मराहिल हैं। और इमाद भाई हमें बताएंगे, हमारे प्यारे उस्ताद, उस्ताद मोहतरम इमाद जी। हुसैन साहब। इमाद भाई जी, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर और भाई। वो रीडिंग वाला पार्ट हम साथ में रखेंगे ही इसके। मैं थोड़ा सा मैंने जो देखा समराइज में करता हुआ चला जाता हूँ इंशाल्लाह। तो अजीज साथियों, आज की जो टॉपिक हमारी स्टार्ट हो रही है, जैसा कि हारून भाई ने कहा कि दावत और तबलीग का जो है पहलू हम ले रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक जो हमारा था वो वही से रिलेटेड था। वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस उम्र में मिली, वो 40 बरस की जो उम्र है, उस वक्त जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर जो है बनाए गए ऑफिशियल, यानी एक उनके पास वही आई। आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 से लेकर पूरा उम्र यानी इंतकाल तक 63 63 ईयर्स तक जो है उनकी तबलीग उम्र की। रही। तबलीग की जो है उम्र रही। और शुरू का जो हिस्सा है वो बिल्कुल जो है उनका अपना जो होम टाउन था, मक्कन पीरियड वाला, 13 साल जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर मेहनत की। और 10 साल जो है मदीने में मैक्सिमम जो काम हुआ वो इस्टेब्लिशमेंट का जो है काम हुआ है। और जिद्दोजहद जो रही है वो मक्का वाले पीरियड में रही है। तो मक्का में 13 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। 13 साल में से भी जो शुरू के 3 साल है वो आपने जो है सीक्रेट जो है तबलीग की, यानी सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है इस पैगाम के बारे में बताया जिनसे या तो आप क्लोज थे या दूसरी पार्टी वाले जो है आपसे क्लोज थे। यानी अगर आप इसको ऐसे देखें तो पहले तो ये कि मक्का मक्का में फिर वो रह रहे हैं खाना काबा के अतराफ में। तो मक्का का जो रीजन है वो खाने काबा को बड़े जो है मुकद्दस मानते हैं लोग। और खाने काबा के अंदर तकद्दुस में आकर उन लोगों ने बुतों को भी रख दिया है। तो ये एक तरीके से मरकज है जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज शुरू होनी है। और ये मरकज में इतनी खराबियां पड़ चुकी है कि यहाँ पर बुत परस्ती भी चल रही है, अखलाक भी बिगड़ चुके हैं, और लोगों का जहन एक खुदा से हटकर मल्टीपल खुदाओं की तरफ जो है भटक चुका है। तो वहां पे जो है जब पैगाम का आगाज किया जाए, तबलीग जो है की जाए, तो बड़ी जो है हिफाजत के साथ, कॉन्शियस होते हुए और प्रिकॉशंस लेते हुए करने वाली चीज है ये। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में जो तबलीग की वो बिल्कुल खुफिया तौर पर की है। और पहले जो शुरू किया वो अपने फैमिली मेंबर्स में जो है आपने प्रीचिंग जो है स्टार्ट की अल्लाह तबारक व तआला की। बताया जाता है कि लगभग 19 से 20 अफराद हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को जो है कबूल किया। जो बिल्कुल अर्ली स्टेज था उसमें 19 से 20 लोग जिन्होंने कबूल किया, उसके अंदर नाम आते हैं। सबसे पहली है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हजरत खतीजा बिनते खुवैलद। इन्होंने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम देने पर ही फौरी जो है इस्लाम कबूल कर लिया और एक खुदा की इबादत में ये लग गई। फिर उसके बाद जो दावत दी गई वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कजन ब्रदर अली इब्ने अबी तालिब को दी। ये भी जो है बिल्कुल क्लोज ब्लड रिलेशनशिप वाला मामला है। तीसरे जो है जैद बिन हारिसा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम है। और शुरू में पहले रिवाज नहीं था, यानी बाद में अल्लाह ने रूल देकर इस चीज को तोड़ा। पहले रिवाज था मुंह बोले बेटे का बनाना। तो अल्लाह के नबी ने जैद बिन हारिसा को अपना मुंह बोला जो है बेटा भी बनाया था, और ये इनके आज़ाद करदा गुलाम भी थे, तो इन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। इसके साथ जो इनके सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये एक वेल्दिएस्ट जो है मर्चेंट थे मक्का के। ये खूब ट्रेडिंग किया करते, चीजों को बेचा करते, बिजनेसमैन थे, और ज्यादा जो है पैसे वाले थे मक्का में लोगों के एतबार से। तो इन्होंने भी जो है इस्लाम को कबूल किया। उस्मान बिन अफ़ान है, इन्होंने भी कबूल किया। अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वकास, जुबैर इब्ने अवाम, तलहा इब्ने उबैदुल्लाह, बिलाल बिन इब्ने रबाह, अम्मार इब्ने यासिर, यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु, सुमैया बिनते खय्यात, अबू उबैदा, अबू जर गिफारी, सुहैब अर्रूमी, फातिमा बिनते अल खत्ताब, अस्मा बिनते अबी बकर, आयशा बिनते अबी बकर।
تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو بالکل ابتدائی مرحلے میں قبول کیا. اب اس میں بھی دو چیزیں ہوا کرتی. ایک تو یہ کہ جب اسلام یہ لوگ قبول کرنے لگے تو پھر ان کے فیملی ممبرز کے بیچ ڈسپیوٹ ہونے لگا. جو لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اب ان کے جو گھر والے ہیں، ان کے جو والدین ہیں، ان کے جو دیگر بھائی بہن ہیں وہ بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ الگ ہو گئے ان سے. تو اب گھر میں جو ہے پھوٹ پڑنے لگی کہ ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں لیکن ڈویژن ان میں آنے لگا. تو اس کا سارا بلیم جو ہے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے اور ان کو خوب جو ہے لان تان کرتے، باتیں سناتے اور ان سے جھگڑا وغیرہ بھی کرتے. بتایا جاتا ہے کہ جو ہے قرآن کے اندر آیتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وربل ابیوز بھی کیا گیا. ان کو کہتے کہ یہ ایک میڈ مین ہے، مجنون ہے، جو بس پوئٹری، ایک شاعری کرتے جا رہا ہے اور لوگ جو ہے دیوانے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے. دوسرا جو ہے قرآن کے اندر آتا ہے کہ بتایا جاتا ہے ان کے بارے میں اساطیر الاولین کہہ کے لوگ جو ہے ان کو موک کرتے کہ یہ کچھ جو ہے نیا کلام نہیں ہے، یہ کچھ اللہ کی باتیں نہیں ہے، یہ بس پرانے جو قصے کہانیاں ہیں اسی کو ماڈیفائی کر کے یہ جو ہے سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. تو اس طریقے سے وربل ابیوز بھی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پلس فزیکل ابیوز بھی جو ہے ان کا کیا گیا. کیسے کیا؟ یہ خود ان کے جو ہے جو چاچا ہیں ابو جہل، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کے پاس آئے عبادت کرنے کے لیے تو اس نے جو ہے ایک اونٹنی ذبح کری ہوئی تھی، اس کی اوجھڑی یعنی انٹسٹائن جو ہے لایا اور لا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیا جب وہ سجدے کی حالت میں تھے. تو وہ اسی طرح سجدے کی حالت میں پڑے رہے اس وقت تک جب کہ ان کی بیٹی آئی، آ کر جو ہے اس چیز کو ہٹایا اور ان کو صاف کیا. اسی طرح دو طریقے کے لوگ ہیں، ایک جو قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک جو جن کا کوئی قبیلہ نہیں ہے، جن کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، جن کا کچھ معاہدہ نہیں ہوا ہے کسی دوسرے سے. اگر کسی قبیلے والے نے اسلام قبول کیا اور مکہ کے لوگ اس کے اوپر جو ہے ظلم کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں تو قبیلہ پورا مل کر اس کو روکتا ہے اس ظلم اور زیادتی کرنے سے، کیونکہ وہ لوگ ایک کانٹریکٹ میں بنے ہوئے ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں. لیکن وہ لوگ جو کسی قبیلے سے یا کسی خاص خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، خاص طور سے جو غلام ہیں، ان پر بہت زیادہ جو ہے ظلم و ستم کیا گیا، جن میں ہمیں جو ہے نام ملتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کو جو ہے ریگستان میں لے جایا جاتا، کڑکتی جھلستی دھوپ میں لے جایا جاتا اور ان کے اوپر گرم جو ہے پتھر رکھ دیا جاتا اور بولتے کہ جو ہے اسلام کو چھوڑو، لیکن ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا، احد احد اللہ. تو یہ سارے واقعات ہیں جس کے ذریعے سے ہم تک جو ہے یہ ساری چیزیں پہنچی ہے. مختصر سا میں نے آپ کے سامنے اس کو رکھا ہے. ہر بھائی آپ اس میں اپنے انپوٹس ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کریے گا. جی مات بھائی، دیکھیے تاریخی واقعات کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے کور کیا ماشاءاللہ. تو اس میں 3 ادوار ہیں یا ہم، پیریڈز ہیں، ٹائم پیریڈز ہیں. اچھا، ہم بعض اوقات جو اردو بولتے ہیں وہ اردو جی تھوڑی سی ثقیل، ہیوی، یعنی کہ اوریجنل ہوتی ہے. تو اگر ہم، آپ لوگوں کو کوئی لفظ سمجھ میں نہ آیا کرے تو آپ ہم جی سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کون اس لفظ کے معنی کیا ہیں. ہم، ہم عام عمومی یا روزمرہ زبان میں بولنے جانے والی اردو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اور جی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا لائٹ ہی رکھوں اور بہت ہم، زیادہ ایسے الفاظ استعمال نہ کروں. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم سکھانے کے عمل میں ہوتے ہیں تو ہمیں ہم، ہائیسٹ لیول کی چیز سکھانی ہے، ہمیں ہم، بہترین چیز سکھانی ہے، کیونکہ اس میں سے کتنا آگے جا رہا ہے کتنا نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب اگر ہم پہلے ہی نیچے ہی کوئی اچھی اعلیٰ درجے کی چیز پہ بات نہ کریں، نہ سکھائیں، تو آگے جاتے جاتے اس میں سے کیا بچے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کانٹینٹ یعنی مواد اور الفاظ یعنی ورڈز جو ہے وہ ایسے استعمال کریں جس کو آپ ہندی میں چننا بھی کہتے ہیں، کہ ایسے چنیں یا انتخاب کریں جو بہترین ہوں، تاکہ ہم، آپ کی نہ صرف یہ کہ نالج یعنی انفارمیشن میں اضافہ ہو، بلکہ آپ کی جو زبان ہے اس کی بھی آپ کی تربیت ہو، اس کے لیے بھی آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ اچھے سے اچھا ہو سکے انشاءاللہ. تو ادوار یعنی دور، دور کی جمع ہے، دور یعنی پیریڈ. تو پیریڈ جو ہے اس کے بارے میں آپ نے بتایا اماد بھائی، اس میں 3 پیریڈز کی بات ہوئی ہے، جو انیشل تھا، مڈل تھا اور پھر جو آخری پیریڈ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی اچھا، اب انیشل والے پیریڈ میں جو نماز ہے اس کا بھی جو ہے کیا کہتے ہیں بتایا گیا، نماز بھی جو ہے وہ لازم ہوئی، اور اس طرح سے وضو بھی لازم ہوا، سب کچھ. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا سکیے کہ اس کے کیا ہے، اور وہ وضو والی ایک حدیث بھی ہے اس کے اندر.
تو جی پہلے پیریڈ پہ تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں اور تھوڑا سا اور بتاتے ہیں جی جو پرابلمز پریشانیاں تھیں چھپ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، اور جو لوگ کر رہے تھے ان کو کیا پریشانیاں آ رہی تھیں. اور جیسے ابھی آپ نے حضرت بلال کی بات کی، حضرت بلال کا قصہ بھی بڑا مشہور ہے کہ ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے جو ہے وہ آزاد کرایا تھا، کیونکہ بیسیکلی وہ غلام تھے. تو اماد بھائی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا اس کے اوپر. اس میں ایک چیز یہ ہے بھائی کہ نماز جو فرض ہوئی ہے یا 5 وقت کی نمازیں جو فرض ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 10ویں سال جو ہے معراج کا واقعہ ہوا، جس میں نمازیں جو ہے فرض ہوئی. تو اس سے پہلے ان کا کیا معمول تھا، کیسی یہ عبادتیں کرتے تھے یا کس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے تعلق سے جو ہے اختلاف رائے ہے. اور قرآن کی ایک آیت جو ہے اس میں پیش کی جاتی ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، حمد جو ہے بیان کرو، بالعشی والابکار، یعنی رات کے آخر وقت میں اور صبح کے اول وقت، جس سے فجر اور عشاء کا وقت بھی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں. تو نماز کی ترتیب ایسی تھی کہ کوئی ایک فارمل طریقہ نہیں تھا، جیسے آج کے دور میں ہم نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ایسا جو ہے ترتیب نہیں تھی. بس اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے ذکر میں لگے رہنا، اور جو کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے ان کو، ان کلمات کا ریپیٹ کرنا، یہ جو ہے ایک پارٹ آف کیا کہیں گے عبادت میں جو ہے شمار کیا جاتا. نبوت کے 10ویں سال پھر فارمل طریقے سے سارا کچھ جو ہے نظام آیا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے. یہاں تک کہ حضرت جبرائیل، ایک حدیث ہے جس میں زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ایک مرتبہ زمین پر آئے اور مجھ کو انہوں نے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، ساتھ ہی ساتھ مکمل نماز پڑھنے کا بھی جو ہے طریقہ بتایا اور سکھایا. تو شروع میں خفیہ طور پر ہوتی ہے، اور ان کی یہ جو ٹیچنگز ہوتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گروپ بنا کر تعلیمات اپنی پیش کرتے، تو ایک بڑا مشہور جو ہے گھر ہے، ارقم ابن ابی ارقم، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ارقم ابن ابی ارقم، یہ ان کے والد کا نام ہے. ابی ارقم یعنی ارقم کے والد، تو یہ پورا ایک ہی نام ہوا گویا کے. اور ان کا جو گھر تھا، ان کو جو اس گھر کو بلایا گیا دار الارقم. تو اس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چنندہ جو ہے لوگوں کے ساتھ اس گھر میں رہتے، اور جو کچھ وحی آتی وہاں پر گائیڈ کرتے، اور وہ لوگ اس وحی کو لکھتے اور آپس میں چیزیں جو ہے سیکھتے اور سکھایا کرتے. کچھ جو ہے کفار کی نظر بھی پڑی اس گھر پہ، تو وہ لوگ اس کی طاق میں بھی رہنے لگے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جن کا کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں ہوتا، ان سے تو زیادہ بحث اور مباحثے میں نہیں پڑتے کفار، لیکن جو بے یار و مددگار رہتے، غلام یا بالکل غریب طبقے کے لوگ، ان پر جو ہے ان کی ظلم اور زیادتی بہت زیادہ شدید جو ہے بڑھ جاتی. اور بھائی اعلان نبوت ایک تو ہوا خفیہ، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا 3 سال کے بعد کہ اب آپ جو ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. سورہ ہجر کی جو ہے یہ آیت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اب تم کو جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اس کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے ظاہر کرو. فَاصْدَعْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کے باتوں پر، ان کے طعنوں پر، ان کے ابیوز پر کان مت دھرو، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، ان کا معاملہ ہم جو ہے صحیح کرنے والے ہیں. تو ایک تو خفیہ ہوا 3 سال، پھر اس کے بعد پھر اعلانیہ کا جو ہے حکم دیا گیا. تو جب علل اعلان چیزوں کو کرنا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا کہ وہ جو ہے ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور لوگوں کو جو ہے آواز دی، لوگوں کو آواز دے کر جو ہے اپنے پاس اپنے قریب جو ہے بلایا. لوگ جو ہے اکٹھا ہوئے، اکٹھا ہونے کے بعد لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا تم مجھے امین نہیں جانتے؟ تو کافر اور مشرک سب ایک آواز میں کہنے لگے کہ ہاں ہم آپ کو امین جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج ہے جو لپک کر آنے والی ہے تم پر، اور تم پر جو ہے حملہ کرے گی، جنگ کرے گی، تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ تو سارے لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا، تو ہم آپ کی بات جو ہے مان لیں گے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا ایک ہے، اسی کی جو ہے ہمیں عبادت کرنی ہے، اور اسی کے سامنے سر جھکانا ہے، اور یہ بت پرستی میں جو ہم پڑے ہوئے ہیں یہ بالکل جو ہے غلط ہے، اور یہ ظلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف. تو ان چیزوں کو سن کر ایک تو یہ کہ سناٹا چھا گیا، دوسرا یہ کہ ابو لہب جو ہے آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، یعنی تم جو ہے غارت ہو جاؤ، نعوذ باللہ،
تم نے ہمیں یہ باتیں بتانے کے لیے یہاں پر جمع کیا؟ تو بتایا جاتا کہ جو ہے اس وقت سورہ لہب جو ہے نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، پہلی آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ جو ہے نازل ہوا، جس میں بتایا گیا کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ جو ہے برباد ہوا۔ پھر جیسے جیسے اسلام گرو ہونے لگا، تھوڑا اگر ہم فوکس کریں ابو لہب کی فیملی پر، تو اس کی ایک بیوی بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر جو ہے دشمن ہے، اسلام کے کٹر جو ہے وہ خلاف ہے، اور اس نے یہاں تک بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ اس نے لوگوں کو ہائر کیا اور بولا کہ جو ہے جو محمد کا قتل کر کر آئے گا، محمد کا سر میرے پاس لے آئے گا، تو میرے گلے میں یہ جو ہار ہے میں اس کو جو ہے یہ ہار گفٹ کروں۔ بتایا جاتا ہے اس کے گلے میں ایک جو ہے بالکل ایکسپینسو جو ہے ہار تھا، جس کو وہ ہمیشہ جو ہے پہنا رکھا کرتی تھی۔ تو سورہ لہب میں اسی کی تشریح آگے ہم کو ملتی، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ ابو لہب کا نام کام آیا اس کے، نہ ہی جو ہے اس کا مال اس کے کام آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جو ہے جھلستی ہوئی شعلے والی آگ میں جو ہے ڈالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وامرأتہ، اس کی بیوی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وامرأتہ، اور اس کی بیوی، اس کی عورت، حمالۃ الحطب، جہنم میں ایسی ہوگی جیسے کہ وہ اپنے سر پر لکڑیوں کا ڈھیر اٹھائے ہوئے جا رہی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں آگ کا توق جو ہے پہنایا جائے گا۔ تو یہ سزائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اناؤنس کر کے بتائی کہ ان لوگوں کے لیے کیا سزائیں اور کیا پنشمنٹس جو ہے دیے جائیں گے۔ تو ہر میں اس کو تھوڑا سا میں نے بریف کیا۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی واقعہ، تاریخی واقعہ جو مکن پیریڈ میں جو ہے پیش آیا، خفیہ تبلیغ کے ٹائم پہ یا جو ہے اعلان نبوت کے ٹائم پہ، تو آپ جو ہے اس کو رکھیے گا۔ جزاک اللہ عماد بھائی، میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے ابھی اس کلاس جی۔ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہم ادوار یعنی پیریڈز کو کور کریں گے، ہوں اور اس میں جو چیدہ چیدہ یعنی کہ اچھے اچھے یا موٹے موٹے واقعات ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے، کیونکہ پورا اگر ہم سب کچھ کور کریں گے تو اس کے لیے ہوں واقعی ہمیں 63 ایئرس چاہیے۔ محمد صلی اللہ جی علیہ وسلم کی زندگی کی اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی اہم ہے کہ اگر ہم ایک ایک واقعے کو، اس میں جو بھی رپورٹڈ صحیح واقعہ ہے اس کو صحیح سے ڈسکس کرنے لگیں تو اس کے لیے بہت ہوں ٹائم چاہیے۔ تو آپ لوگ خود سے بھی تھوڑا سا کوشش کیجئے، پڑھیے، جانیے، اور ہم نے ایک لنک شیئر کیا ہے واٹس ایپ گروپ پہ۔ وہ لنک جو ہے یہ ایک عمر سیریز جو کہ بنائی تھی قطر کا ٹیلی ویژن ہے اس نے، اور لبنان کا جو ٹیلی ویژن ہے اس نے، ان دونوں نے مل کے، اور اس کو علماء کی ایک کونسل نے باقاعدہ سے اپروو کیا ہے۔ پہلے انہوں نے اس کی ساری ایک ایک مکالمے کو، ڈائلاگ کو دیکھا ہے، اور اس میں اگر کوئی صحیح اور غلط بات ہے تو اس کو اپروو اور ریجیکٹ کیا ہے، تبدیل کیا ہے، اور اس میں دونوں مکاتب فکر یعنی کہ سنی اور شیعہ دونوں علماء شامل تھے۔ اس کے بعد یہ سیریز بنی ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہیں دکھایا گیا ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے لوگ ہیں۔ آپ اس کو تاریخ کو جاننے کی نیت سے دیکھیے کہ ہوں تاریخ کیا تھی، اور اگر کسی کو یہ حجت یا جھجک یا شیم ہوتی ہے کہ ہم کسی صحابی کا چہرہ دیکھ پا رہے ہیں، یعنی پہلی بات تو یہ کہ وہ صحابی نہیں، کیریکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اس طرح سے ہے تو آپ وہ مت دیکھیے، آپ صرف اس کے سن لیجئے۔ سننے سے بھی وہ آپ کو جو ہے پتہ چلے گا کہ آپ کہ اس زمانے میں کیا بات ہو رہی تھی، کیسے ہو رہی تھی۔ بہت ہی معلوماتی ہے، بہت ہی زبردست ہے، میں نے 2 دفعہ دیکھی ہے۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ اس زمانے میں ہیں، اس جگہ ہیں، وہاں پر ہیں، اور وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو اس میں سے آپ کو ایک ایک واقعہ جو اس وقت رپورٹڈ ہے، اوتھینٹک ہے، اور جو اپرووڈ ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اچھا، اب ہوں جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کرا تو ان کے ساتھ یہ واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے جو چھپ کر تبلیغ ہو رہی تھی اس میں جو مسائل تھے ڈیفینیٹلی، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے عزیز و قارب یعنی کہ دوست اور عزیز، تو اسی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور وہ ایک ایسے مسلمان ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بلا جھجک، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھئی یہ میسج ہے اور تمہیں ایکسیپٹ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے کہہ دیا، میں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ بالکل اتنا سمپل، یعنی کہ دیٹس اٹ، یس اور نو، اور کوئی حجت نہیں۔ تو یہ جو لیول ہے کانفیڈنس کا، اور یہ جو لیول ہے دوستی کا، اور یہ جو لیول ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، یہ لیول ہمارے ہوں پاس، ہمارے آپس میں مسلمانوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے۔
لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس لیول تک نہیں جا پاتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس میں بہت سارے معاشی، مالی اور دنیاوی چیزیں حائل رہتی ہیں. بہرحال ہم ابھی ذکر کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا جو ہے اس پر گئے، اور آپ نے کھلی دعوت دی لوگوں کہ لوگوں آ جاؤ، اور آ کر جو ہے تم یہ بتاؤ کہ کیا میں امین ہوں نہیں ہوں. یہ بہت ہی زبردست قصہ ہے کہ اتنی ایک دم سے آپ نے اوپنلی لوگوں کو دعوت دے دی اسلام کی، اور اس کے بعد پھر مکہ والوں کا ریئیکشن آیا. تو جیسے ابھی عماد بھائی نے کہا کہ وہ ریئیکشن جو تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو لہب کے اوپر ایک پوری سورہ دے دی. اس میں میں اس کو چھوٹے سی یہ بات ایک بتاتا ہوں، کیونکہ میں بیسیکلی قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور قرآن جی کو میں جو ہے وہ مطلب جو اسٹڈی ہے میری وہ قرآن پہ بہت زیادہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ جو سورہ ہے نا ابو لہب والی، اس پہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا مقدر، اس کی تقدیر، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ پہلے ہی بتا دیا. ابو لہب کے علاوہ سچ ایس کسی ایک شخص کے بارے میں جو اس زمانے میں تھا یا موجود تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے کھل کر نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا. ابو لہب واحد شخص تھے جن کے بارے میں اللہ نے بالکل کھل کر بتا دیا بھائی یہ جو ہے نا ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. تو لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی ابھی تو اس کے پاس چانس تھا، ابھی تو وہ مرا نہیں تھا، ابھی تو وہ ایمان لا سکتا تھا، تو یہ تو اللہ نے پہلے ہی اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ بھئی وہ ایمان نہیں لائے گا، اس کے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. تو ایسا کیوں؟ تو لوگ بعض اوقات اس چیز کو اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں دوسروں کو برا بھلا کہنے کے لیے، کہ چونکہ اللہ نے ایک آدمی نے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی ان کو برا بھلا کہا، تو ہم بھی برا بھلا کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا پہلو آپ بھی سوچئے گا اور اس پہ تحقیق کیجئے گا خود سے کہ ایسا اس سورہ کے اندر کیا ہے اور ایسا کیا بات ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرلی ان کو کیوں کہا. حالانکہ ابھی تو وہ زندہ تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں ایمان لے آتے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ تھوڑی سی ایک اہم واقعہ ہے ہمارے حساب سے. اس کے علاوہ باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے ہی تبلیغ شروع ہوتی ہے تو پھر ٹوسٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کی مخالفت بڑھ جاتی ہے. اور جو مکہ کے جو دوسرے لوگ تھے جو کہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ سردار تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ میں کھڑے جاتے ہیں. تو عماد بھائی اب ہم میرے خیال ہے دوسرے والے پیریڈ میں تھوڑا سا اس کے اوپر اور بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کھڑے ہو کے پھر لوگوں کو دعوت دی، اور اس دعوت کے بعد کون کون لوگ تھے بڑے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنا شروع ہوئے. اور آپ کے اصحاب میں سے، دوستوں میں سے تو حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت ختیجہ، یہ لوگ آلریڈی اسلام لا چکے تھے. تو اب اسلام کیسے کیسے پھیلنا شروع ہوا، اور پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے اسلام لانے کا، اور وہ کون سے دو لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ان دونوں کو مسلمان کر دے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے، تاکہ اسلام جو ہے وہ تھوڑی طاقت پکڑ سکے. کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ انفلوئنسرز کو لے کر آئیں. تو ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ یوٹیوب آپ کو چلانا، انفلوئنسرز کو لے کر آئیں. تو کون سے دو لوگ تھے جو انفلوئنسر تھے اس زمانے میں، ذرا بتائیے تھوڑا سا. جی ہارون بھائی، اس کو ہم کتاب کے ذریعے ہی پڑھ لیں جی جی. کہ میں نے بس پہلا ہی دور دیکھا تھا، تینوں دور میں نے دیکھے نہیں تھا. تو یا تو ہم کتاب کے روشنی میں کر لیتے ہاں ہیں اس نہیں، کو. وہ میں صرف اصل میں حضرت عمر والی بات پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا جی جو قصہ ہے جو اسلام لانے کا، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور مطلب وہ ایک ایسی شخصیت رہے پورے مسلمانوں کے دور میں کہ ان سے کتنی طاقت ملی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے خاص طور پر ایک دعا کری کہ عمر کو اور ان کے ساتھ جو تھے کیا کہتے ہیں اپنے ابو جہل، ان جہل دونوں میں سے جی ابو سفیان تھے، ابو جہل تھے. ابو ابو سفیان جہل، تو لاسٹ ہاں، لا لیے تھے ابو انہوں جہل اور جو ہے عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا ان دونوں کو تو مسلمان کر دے. تو کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے قرآن سن کر مسلمان ہوئے. بہت ہی اہم واقعہ ہے، بہت ہی اہم قصہ ہے. اور اس کو آپ خود بھی پڑھیے، جتنا ہم بتا رہے ہیں آپ کو، لیکن جتنا آپ خود پڑھیں گے نا آپ کو اتنا زیادہ مزہ آئے گا، اتنا زیادہ آپ کو سمجھنے میں جو ہے نا وہ مزہ آئے گا. تو باٹم لائن یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کھلی تبلیغ کا آغاز کرا، ان کے ساتھ مشکلات اور پریشانیاں شروع ہو گئیں. ان کا کھانا پینا بند کیا گیا، ان کو شب ابی طالب میں ڈالا گیا، ان کے پاس جو ہے ان کے خاندان والوں کے لیے جو ہے وہ زمین تنگ کی گئی، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے.
आते जाते। तो जब भी आप कोई अच्छा काम करने लगते हैं तो आपके साथ जो है ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, उन सब से गुजारना, उन सब को बर्दाश्त करना, ये हिम्मत देने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। यहाँ पे कुछ थोड़े से कमेंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी सीरीज बनी है, उसमें फेस नहीं जी दिखाया गया। तो ये द सीरीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मैसेज। वसल्लम पर ही है। एक्चुअली इसका नाम उमर बिन खत्ताब है, लेकिन ये सीरीज एक्चुअली उन्हीं पर है। और क्योंकि ये जो मोहम्मद, इसमें होता क्या है कि इसमें दिखाया गया है कि उमर बिन खत्ताब जो हैं वो खलीफा बनने के बाद पहली दफ़ा हज पर आ रहे हैं, जी और हज करके जब वो वापस जा रहे हैं, क्योंकि हज मक्के में होता था और जो खुलफा थे वो मदीना में होते थे, तो ये वापस जा रहे हैं। तो वापस जाते हुए रास्ते में इनको एक उस जगह से गुजरते हैं जिस जगह पे ये जवानी में बैठा करते थे। रात को जिस जगह पे जवानी में बैठा करते थे, उस जगह से गुजरते हुए इनको याद आती है कि ये वो जगह है जहाँ मैं बैठता था, और मैं बैठ के अपने दोस्तों के साथ जो हैंग आउट करता था, हम जिसको कहते हैं, क्या कहेंगे उर्दू में, कि बैठक होती थी हमारी। वहाँ से ये पूरा उनका रिवाइंड होना शुरू होता है कि मैं कैसे छोटा सा था, 18-19 ईयर्स का था, मैं अपने घर वालों के लिए काम करता था, अपने वालिद के लिए काम करता था, लकड़ियाँ काट के लाता था, मोहल्ले वालों की हेल्प करता था, फिर मुझे तिजारत का शौक़ था। और उस जब ये स्टोरी चल रही है तो उसके साथ साथ जो दूसरी तरफ स्टोरी चल रही है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी चल रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उस वक्त वो क्या कर रहे थे उस दौर में। तो उमर बिन खत्ताब अपने पुराने वक्त को याद कर रहे हैं, और साथ साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी भी चल रही है कि वो उस वक्त क्या कर रहे थे। तो इस तरह से ये पूरी, लेकिन वो जो याद कर रहे हैं उसमें वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ रहे हैं, इन द सेंस कि उनके हालात और वाक़यात, तो वो पूरा उनको कवर कर देता है। और फिर इस तरह से चलते चलते आखिर तक वो जो है ना पूरा उनका पीरियड भी शामिल हो जाता है। जी अच्छा, आ, जी मात भाई। ये एक मूवी आई थी द मैसेज करके, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पर, 1.5-2 घंटे की कुछ है ये। मैं समझता हूँ 2004 2005 के आसपास, बिल्कुल छोटे थे हम लोग जब वीडियो कैसेट्स जो है वो आती थी, उसमें लोग जो है बड़ा ये शौक से देखा करते थे इस वाली को। अब वो बहुत पुरानी मूवी है, वो तो हॉलीवुड की बनी हुई है। हाँ, वो जी जी जी। 70s 80s में बनी थी मूवी। और वो हम्म। जो एक्टर हैं उसकी है मूवी, लेकिन वो मूवी में और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत जी ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें और उसके अंदर। तो जी। चलें, ठीक है इंशाल्लाह इमाद भाई, आज हम ऑथेंटिक, इसको यहीं तक रखते हैं। मेरी ऑथेंटिक क्लास ज्यादा भी है ही है। 10 बजे, दूसरी ठीक है, क्लास और स्टार्ट होने वाली। नेक्स्ट वीक इसको थोड़ा कैरेक्टर्स को हम पकड़ते हैं, हम्म। खास खास जो कैरेक्टर्स है उनको लेकर जो है हम सामने प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, अम, कोई वो है अपने, क्या कहते हैं, जी क्वेश्चन है किसी का तो? हाँ, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, वरना हम 1-2-3 मिनट में वाइंड अप कर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी सर, हमने बहुत बार ये उमर सीरीज देखी है, मगर जब भी हम किसी को बताते हैं कि देखने को, उसमें वाकयात वगैरह बहुत अच्छे से दिया है, तो वो यही कहते हैं कि नहीं देखना चाहिए, और उनके फेस को, मतलब सहाबी के फेस को रिवील किया है इस वजह से। और मतलब नहीं, और उसके वाकई इतने अच्छे हैं, जितने भी हो थोड़े बहुत पढ़े हुए भी हैं तो वो सब सेम ही है। हम्म, अम, तो क्या नहीं देखना चाहिए कि मतलब है तो कैरेक्टर ही। हम्म, जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, हम्म, क्या हम डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते असहाब के बारे में कि वो कैसे थे, उनके कपड़े हम्म, कैसे होते थे, उनकी अगर किसी किसी की शख्सियत के बारे में अगर डिस्क्राइब किया जाता है तो किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। तो जी उसको एक कैरेक्टर की सूरत में दे दिया है। और यहाँ पे कहीं पे भी मेरा नहीं ख्याल है कि कहीं पे भी कुरान में या हदीस में आया है कि किसी को उसकी जो है ना कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम्म, कैरेक्टर हम्म, डिस्क्रिप्शन तो चली रही होती है। हाँ, आप जी उसको ये मत समझिए कि वो सहाबी हैं 100%। आप क्यों समझ रहे हैं कि वो हम्म, सहाबी हैं? आप यही नहीं, समझ ये रहे तो है ना कि जब भी हम इनके बारे में होगा तो फिर उनके जहन में अपने वही फोटो आ जाती है कि ये ऐसे थे, मतलब उस तरह की शक्ल आ जाती है, उस बारे में बात हो रही हो, उसके बारे में पढ़ रहे हो।
وہ تو اگر آپ مجھے بہت اچھی سی ڈسکرپشن کسی کی بتائیں گی ہوں تو وہ تو ویسے بھی میری ذہن میں شکل ایک بنی جائے گی ان کی. جی اگر آپ کہیں کسی کا قد ہائٹ لمبی تھی، ان کا پتلا دبلا جسم تھا، ان کی ہلکی ہلکی داڑھی تھی، کالے بال تھے، ان کا جو ہے عربیوں کی طرح کا چہرہ تھا، اس طرح سے تھوڑا سا اگر آپ کسی کی بھی آپ تھوڑی سی صاف رنگ تھا، گندمی رنگ تھا، بلیک رنگ تھا، کچھ ایک شبیہ تو ہوں آپ کو بنے گی. جی اگر کیچ کیا آرٹسٹ میں تھے. ایسا ممکن نہیں ہے نا کہ آپ مجھے کسی چیز کی ڈسکرپشن بتا رہے ہیں تو میرے ذہن میں اس کا کچھ نہ کچھ خاکہ، کچھ نہ کچھ ویژن، کچھ نہ کچھ تو بنے گا ہی نا. اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے ہارون بھائی، اور جی خاص طور سے جو عرب کنٹریز کے علماء ہیں، انٹرنیشنل جو عالم لوگ ہیں، ان لوگوں نے تو موٹیویٹ کیا ہے کہ عمر سیریز کو دیکھیں. اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو ریجڈ علماء ہیں، ان لوگوں نے سختی سے جو ہے منع کیا ہے. اٹس آل اباؤٹ انٹینشنس کہ ہم کس نیت سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور بجائے یہ فیملی ڈراماز دیکھنے کے، بجائے جو ہے ویب سیریز میں ٹائم خراب کرنے کے، اسلامک چیزیں دیکھیں تاکہ ان کے کیریکٹر کو ہم جو ہے اپنا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں آج کے وقت کے حساب سے یہ ضرورت ہے وقت کی کہ ہم جو ہے ایسی چیزیں جو ہے ایسی چیزیں آگے بھی بڑھائیں اور لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ بھی کریں ان چیزوں پہ دیکھنے پر. ہاں. اور دوسری بات یہ ہے، میرا سوال ہمیشہ سب سے یہ رہا ہے کہ اگر لیٹ سے ان کو دیکھنے سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق ایسے تھے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا آپ ان کو ہاں کدھر لے جاتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں، وہ تو انسان ہی تھے. جی مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا اگر جو ہے پروفٹ محمد یا اللہ کی جو ہے شبیہ جو ہے بتائی جاتی، اس سے پھر عقیدے میں خرابی آتی. یہ تو جو ہے انسان ہے. تو سنیں ہارون بھائی، میں بول رہا تھا کہ مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا کہ اگر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ بتایا جاتا یا ہاں پروفٹ ہاں محمد کا چہرہ بتایا جاتا، ہاں تو پھر عقیدے میں خرابی اور بگاڑ ہاں پیدا ہوتا. ایگزیکٹلی. باقی یہ تو آس پاس اٹھنے بیٹھنے اصحاب والے تو صحابہ ہمارے ہیں. لیے ویسے بھی صحابہ تو کی مطلب انسان ہی ہے نا، سب بشر ہیں سب. جی ہم نے تو کسی اس کو میں بتایا بھی گیا ہے یہ چیز، فلم میں بھی بتایا گیا کہ اگر ہمیں وہ انسانی سمجھے، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہاں ہم سے بھی پوچھے سوال، یہ بالکل. چیز ہے اس میں بتائی گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے بھائی، جی نیکسٹ السلام سے علیکم. کریں گے انشاءاللہ. جی اللہ السلام حافظ. علیکم السلام ورحمۃ علیکم. اللہ وبرکاتہ.